पुकारा तो फिर आवाज आई उसको ला तक़तुलहु, रुक जाओ, इसको कत्ल ना करो। वो फिर जोश के साथ बढ़ा कि अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, देखा कोई भी नहीं तो अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो बड़े मारने के लिए डाकू बढ़ा तो उन्होंने कहा या अरहमर राहिमीन, तो एक घुड़सवार आया अचानक और उसने डाकू को यूं नेज़ा मारा और वहां पे ढेर पड़ा, मारने वाला मरा पड़ा। अबू मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम मोहम्मद है, गुलाम मुस्तफा है, इश्क मुस्तफा से लबरेज हैं और सीरत मुस्तफा से मुज़य्यन है। वो कहता तुम कौन हो और किसको अल्लाह ने मेरी मदद को भेज दिया? कहने लगा मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। सुभान अल्लाह। सारी रात मेरे भाइयों नंगे नाच देखे नसर, सारी रात मोबाइल पे फिल्में गाने और अमारत सूद की बुलंदो बाला और बाजार में इंसाफ न मिले, अदालतों में इंसाफ न मिले, बाजार में खालिस चीज न मिले। ये उसवे मुहम्मदी नहीं है, ना ये उम्मत मोहम्मद का ये शिवा। यहाँ तो सहाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की मैदान में कहा नमाज के लिए इजाजत दोगे, तो उन्होंने कहा हम तुम नमाज की बात करते, हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे गोश्त को हड्डियों से जुदा कर देंगे। तो आप फरमाने लगे अतुखव्विफुनी बिल मौत, तुम मुझे मौत से डराते हो, मौत तो हमारे लिए तोहफा है। तो उन्होंने करबला की तपती रेत पे भी सजदा करके बताया था कि हारूनाबाद वाले भी नमाज ना छोड़े। जब अल्लाह के साथ लगी हुई तो यूं आया, तो कहा तुम कौन हो? कहा चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। और जब तुमने आवाज दी या अरहमर राहिमीन फकानत लिअबवाबिस समाई खाखा, आसमान में हलचल मच गई, दरवाजे आसमान के बजने लगे। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद को पहुंचो। तो मैं जब तुमने दूसरी मर्तबा पुकारा मैं चल चुका था, और जब तुमने कहा या अरहमर राहिमीन तीसरी मर्तबा तो मैं तेरी मदद को पहुंच चुका हूँ और अल्लाह ने तेरी मदद की है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब हमने आवाज दी या रब्ब मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद, ए रब्ब मोहम्मद उम्मत मोहम्मद की मदद करके आज 8,000 1 लाख की नरखे में आ चुके। देखो उनके दिल साफ थे, मुनाफिकत नहीं थी, उनके दिल साफ थे, हसद नहीं था, उनके दिल साफ थे, कोई रूठा हुआ नहीं थे एक दूसरे के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, हज़रत मेरे लिए दुआ करें। मूसा कौन है? कलीमुल्लाह है, अल्लाह के पैगंबर, दुआ के लिए हाथ उठाएंगे दुआ कबूल होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मजलिस ऐसे लगी, आपने फरमाया कि ऐसे मेरा बंदा है मेरे पास आया और मुझे कह रहा है, मुझे वो ये कह रहा है कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ अगर तुम में से कोई ऐसा बंदा बैठा है जो अपने किसी भाई के साथ बहन के साथ गुस्से नाराज है और किसी के साथ वो रूठा हुआ है, तो वो यहाँ से उठ जाए, क्योंकि मैं नबी होकर भी दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा तो उसकी नौसत की वजह से दुआ कबूल नहीं होगी। हमारे हर घर में भाई भाई से नहीं बोलता। अल्लाह की कसम ये उसवा मोहम्मदी नहीं है, ये लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना नहीं है, ये नहीं है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा नहीं है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक ये नहीं है। मेरे नबी फरमा रहे हैं मैं तो अखलाक की तकमील के लिए भेजा हूं। उहद का मैदान है, उहद का मैदान है, मेरे नबी डटे हुए हैं, सहाबा जब बिखरते हैं मेरे नबी खड़े हुए हैं, और आपको जब तीर लगा उमर बिन अबी वक़ास ने जब तीर आपकी तरफ फेंका और तीर आपको लगा और आप पीछे गिरते हैं। जब मेरे नबी पीछे गिरे तो पीछे पत्थर था और आप यूं गिरे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि आप भी गिरे तो आपके यहाँ पे गर्दन के ऊपर पत्थर लगा। और ये ऐसी जगह होती है कि लगने से बंदा बेहोश हो जाता है, आप बेहोश हो जाते हैं। चंद साल दीन मुशक्कत का नाम, सोखा नहीं आया। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। लोगों क्या तुम समझते हो कि ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह कह लोगे तुम मजे करते फिरोगे? मैं तुम्हें आजमाऊंगा। ये अल्लाह के नबी हैं, ये वो हस्ती हैं कि जिनके जरिए कायनात के निजाम को वजूद मिला है। कायनात का निजाम ही मेरे नबी की आमद के सदक़े। और आप गिर के सहाबा में चीखो पुकार मच गई, अल्लाह के नबी शहीद हो चुके हैं। आपके सर पे हूद थी, आपके सर मुबारक पे वो जो लोहे की टोपी होती है तो वो उसकी जो कड़ियां थी मेरे नबी के रुखसार में दंस जाती। और आपको जब होश आया तो अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला भी पास, असली भी पास, बाकी सहाबा भी पास। तो किसी ने कहा या रसूलल्लाह आज तो इन्होंने इंतहा कर दी, या रसूलल्लाह आज तो ये आपकी जान के दर पे हो गए, या रसूलल्लाह आज उनके लिए बददुआ करें। और आपने क्या कहा? आपने हाथ उठाए और सहाबा कहने लगे बददुआ ही हो। आपने फरमाया था अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून,
اے اللہ میری اس قوم کو بخش دے کہ یہ بھی مجھے نہیں جانتی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرم سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ تھے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دے. وہ ہے اسوہ محمدی، اس کی بیٹیوں کو تپڑ مارے جا رہے وہ پھر بھی دعا دے رہے. یہ ہے اسوہ محمدی، جو مکہ کے موقع پر فاتح بن کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. یہ ہے اسوہ مصطفیٰ، یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے اللہ کی قسم میلاد مصطفیٰ. اور تم بھائی بہن سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، ہمسایہ ہمسایہ سے نہیں بولتا. ایک مسجد کے نمازی آپس میں ایک دوسرے سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر تم کہو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. نہیں کھلیں گے. یہ 8,000 ہیں. یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد آج امت محمد کی مدد کر کے جا کنی کا عالم ہے. اور 8,000 یہ وہ ہیں جو گر چکے ہیں 1,00,000 کے درمیان. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میری نگاہ اٹھی آسمان کی طرف فقانت اسماء فرجا، میں نے دیکھا کہ آسمان پھٹتا ہے اور میں نے دیکھا کہ وہاں سے کوئی چیزیں اتر رہی ہیں اور ان کے آگے کوئی گھڑ سوار جیسی کوئی شکل والا آگے ہے اور وہ کہتا ہے ابشروا یا امت محمد فقد آتاکم اللہ بالنصر. اے امت محمد تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری مدد کو محمد کا رب آ چکا. اور پھر 8,000 نے 1,00,000 کو تہس نہس کر دیا اور صحابہ وہاں سے فاتح بن کر واپس لوٹ رہے ہیں. میرے بھائیو یہ ہے میرے نبی کی سیرت، یہ ہے میرے نبی کا حسن و جمال. سورت پہ تو پہنچا ہی نہیں، آخری بار نماز کا وقت ہوگا سورت بھی سنا دیتا ہوں. آپ ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں کیونکہ آپ معروف رستے پہ نہیں گئے تھے، آج اس کی ایک اور ان کے آگے کوئی گھڑ سوار جیسی کوئی شکل والا آگے ہے اور وہ کہتا ہے ابشروا یا امت محمد فقد آتاکم اللہ بالنصر. اے امت محمد تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری مدد کو محمد کا رب آ چکا. اور پھر 8,000 نے 1,00,000 کو تہس نہس کر دیا اور صحابہ وہاں سے فاتح بن کر واپس لوٹ رہے ہیں. میرے بھائیو یہ ہے میرے نبی کی سیرت، یہ ہے میرے نبی کا حسن و جمال. سورت پہ تو پہنچا ہی نہیں، آخری بار نماز کا وقت ہوگا سورت بھی سنا دیتا ہوں. آپ ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں کیونکہ آپ معروف رستے پہ نہیں گئے تھے، آج اس کی ایک جیوگرافی بھی آئی کہ آپ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے عبداللہ بن اریقط جو تھے وہ آپ کے جو آپ کو گائیڈ کر رہے تھے، رستہ دکھا رہے تھے، وہ وہاں سے واقف تھے. معروف رستے پہ نہیں تو دشمن پیچھے تھے آپ کے، تو آپ غیر معروف رستے پہ تھے. راشن جو تھا ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں، تو بھوک لگی تو آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ابوبکر کو کھانے کے لیے کوئی بندوبست کرو. چاہتے تو اللہ اس جگہ کو، اس پہاڑوں کو بھی سونے کا، ہیرے کا، وہاں بھی منصلہ اتر سکتا تھا کہ نہیں اتر سکتا تھا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ دین میں تھوڑی سی مشقت ہے، اسوہ محمدی میں تھوڑی سی مشقت ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح اٹھنے کے لیے تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑے گی. میرے نبی نے فرمایا جنت میں جب تک جنت کے سامنے نہیں جاؤں گا جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور جنت میں سب سے پہلے جانے والا میں ہوں گا. اور اللہ جب زمین کو ختم کرنے کے بعد لوگوں کو اٹھائیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما، یہ سب کچھ جب ہو جائے گا اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا. پھر جنت میں جب تک میرے نبی نہیں جائیں گے نہیں، لیکن جنت کا وعدہ تو اللہ جنت تو سجائی آپ کے لیے گئی ہے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں اور پاؤں اتنے سو چکے ہیں جاگ جاگ کے کہ اللہ خود تسلی دینے کے لیے آگئے میرے حبیب اتنا تو قیام مت کیجئے، اتنے لمبے سجدے تو مت کیجئے کہ آپ کے پاؤں ہی سوچ جائیں. آج امت فرض نماز چھوڑ چکی ہے. 20 تراویح کی بات میں کیا کروں، میں تہجد کی بات کیا کروں. آج تو مسجد فجر کی نماز پہ ویران ہوتی ہے، کوئی نوجوان نہیں ہوتا، کوئی نوجوان نہیں ہوتا کسی بھی نماز پہ، چند بابے وہی مسجد کی رونق. میرے بھائیو یہ بھی اسوہ محمدی نہیں ہے.
مسجدوں کو آباد کیجئے اپنے عمل سے. آپ کا عمل بتائے کہ یہ محمدی ہے, آپ کا کردار بتائے یہ مصطفی ہے, آپ کا اخلاق بتائے یہ محمدی ہے, آپ کی گفتار بتائے, آپ کا عمل بتائے, آپ کا احساس بتائے, آپ کے جذبات بتائیں گے یہ مصطفی آ رہا ہے, یہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے. تو پھر اللہ کی مدد ایسی آتی ہے اللہ کے. تو آپ جب واپس جا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ابوبکر کھانے کا بندوبست کرو. تو آپ نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے, کوئی جھونپڑی بنی. حضرت ابوبکر ادھر چلتے ہیں تو آپ وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں. اللہ کے نبی بھی ساتھ ہیں, حضرت ابوبکر بھی ساتھ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, وہاں پہ ایک اماں بیٹھی, ام معبد, بہت مشہور حدیث ہے, بلاغت کی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. ام معبد آج کا ابن خزائی ان کا نام تھا. تو آپ نے ان سے کہا کہ اماں آپ کے پاس کوئی کھانے کو چیز ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا قہر کا زمانہ ہے, پہلے تو میں لوگوں کی بڑی خدمت کرتی ہوں, آپ تو کچھ بھی نہیں, چند بکریاں تھیں وہ چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں, یہ ایک لاغر بکری کمزور کھڑی ہے, تو اب تو کوئی ہے نہیں, اس کو تو میں ذبح بھی نہیں کر سکتی, نہ یہ دودھ دیتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرف دیکھا تو آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اماں سے کہو کہ یہ بکری اگر دودھ دے دے تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ کو, میرے نبی تو وہ تھے جنہوں نے مردے میں جان ڈالی ہے, مردے میں جان ڈالی. تو کہا اماں رام یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو اگر چلنے کے قابل ہوتی تو چرنے گئی ہوتی, یہ آپ کو دودھ کیسے دے گی؟ آپ نے فرمایا یہ کام میرا ہے. بکری کو لایا گیا, آپ نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا, دودھ تھن سے بھر گیا, تھن دودھ سے بھر گئے. آپ نے دودھ ہویا مختصر, دودھ اس کو بھی پلایا, حضرت ابوبکر نے بھی پیا, آپ نے خود بھی نوش فرمایا. جاتے ہوئے اماں کے بھی برتن بھر کے چلے گئے. یہ ہے اسوہ محمدی. جاتے ہوئے اماں کے گھر کو بھی روشن کر کے, اور ایسا روشن کیا کہ قیامت کی صبح تک حدیث ام معبد بیان ہوتی رہے گی, لوگ پڑھتے رہیں گے. یہ ہے اسوہ محمدی, یہ ہے عشق مصطفیٰ کہ جو بھی کرتا ہے وہ حیات جاودانی پا جاتا ہے. جو بھی نبی کے رنگ میں رنگتا ہے اس کو پھر دنیا مٹا نہیں سکتی, وہ زندہ ہو جاتا ہے, وہ مرتا نہیں ہے, وہ زندہ ہو جاتا ہے, وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے. تو آپ نے ان کے برتن بھی بھر دی اور آپ نے سفر جاری کیا. پیچھے سے ابو معبد عاتکہ کے شوہر آتے اور کہا یہ دودھ کہاں سے آیا, اس سفر میں اس دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں, بس دودھ کوئی ایسا آیا تھا مبارک, وہ یہ دودھ دے کر چلا گیا. تو اس نے کہا کہ بتاؤ تو تھی وہ تھا کیسے؟ تو یہ میرے نبی کا تھوڑا سا حسن میں بیان کرتا ہوں, یہ تو الفاظ ہی نہیں کہ ان کو کیسے بیان کیا جائے. عربی آپ بھی سن لیں, میں بھی پڑھ دیتا ہوں. تو اس نے کہا, وہ عربی میں ماں بیان کرتی ہے, رأيت رجلا ظاهر الوداع أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به ثعلة وسيم قسيم في عينه جعل وفي صوته سهل وفي عينه جفن. اس طرح کے الفاظ کہ اے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں, بس کوئی ایک مبارک آیا تھا. اس نے کہا کیسا تھا؟ کہتی میرے پاس الفاظ تو نہیں, بس یوں سمجھو کہ 14ویں کا چاند ہی تیرے گھر کے آنگن میں آ گیا. یہ ہے حسن مصطفیٰ, یہ ہے میرے نبی کے حسن. کہا میں نے دیکھا وہ مبارک تھا, چہرہ روشن تھا, ہمیں جدا جدا تھی. نقشہ کھینچ رہی کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں ملی ہوئی تھی, جدا جدا تھی. پیشانی چوڑی تھی, گال خوبصورت تھے, اور آنکھیں ایسی تھی جیسے کالے ڈورے بنا کر کسی نے ڈالے, اور دانت یوں تھے جب بولتے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا. اور فرماتے کہ زلفیں ایسی تھی جیسے 14ویں رات کے چاند میں پیچھے کالا وہ سما. یہ تعبیرات میں کر رہا ہوں, عربی کا مضمون تعبیر جیسے بھی کر لیں, وہ محبت میں آ کر ایسا تھا. تو کہتی ہے کہ جب وہ بولتے تھے تو ایسا تھا جیسے بلاغت کا سمندر بہ رہا ہو, اور جب وہ بات کرتے تو اس کو سننے والے گردنیں جھکا لیتے تھے, اور جب آپ بات کرنا بند کرتے تو یوں ہوتا تھا جیسے انوارات کی سکون کی بارش ہو. یہ ہے میرے نبی کا حسن. کبھی زندگی میں ساتھ رہا تو یہاں سے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور میرے بھائیو, بس آخری بات یہ ہے کہ میرے نبی نے جب مکہ بھی فتح ہو گیا, دین بھی غالب ہو چکا, حضرت ابو ہریرہ آئے, اور آخری بات یہ بڑی سننے والی بات ہے, مسجد نبوی سے صحابہ کا سیر بھرا ہوا تھا, ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ دین کی آج جامع بات بتائیں جو بہت جامع ہو. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آج 3 باتیں بتاؤں گا, یہ کامل دین ہے, یہ دین کا خلاصہ ہے. اور